leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. That was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And I think we have great support. And I think if we didn't do it first, they would have done it to Israel and give us a shot if that was possible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। अमेरिका और इसराइल के हमले तेज़ हैं जबकि ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ ईरानी सदर ने खलीजी ममालिक को ये पैगाम दिया है कि ईरान ने सिफारतकारी के ज़रिए जंग से बचने की कोशिश की मगर जंग मुसल्लत की गई। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के पास दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हम हमसाया और दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इलाकाई ताउन से मुमकिन है। सरहदों पर बढ़ती कशीदगी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए उलमाए कराम नाज़रीन मैदान में आ गए हैं। मुल्क भर में ये फैसला किया गया है खुतबात जुमा में इत्तेहाद उम्मत और इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम दिया जाएगा। उलमा का ये भी कहना है कि आज महराब व मेंबर की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुकी है क्योंकि आलिम कुफ्र की साजिशें मुस्लिम उम्मा में तफरीक पैदा करने के लिए सरगर्म है। मजहबी क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह फ़ौज की कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की है। अफ़गान तालिबान रजीम से ये मुतालबा किया है कि अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। फितना उल खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ खुद एक्शन ले या पाकिस्तान को कार्रवाइयों की इजाज़त दे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। आगे चलकर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। अभी इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कौमी पैगाम अमन कमेटी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, खुश आमदीद कहूँगी आपको। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई जुमा के खुतबात में वहदत उम्मत और इस्तेहकाम के हवाले से बात करने के लिए, और ये जो अवामी आगाही की बात उलमा कराम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये ज़रूरत इसलिए है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के हालात हैं और अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला और फिर ईरान की तरफ से अरब इस्लामी ममालिक पर जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो इस सारे अमल में ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो, बैठे, गौर व फिक्र करे और देखे कि हमारे मसाइल का हल कहाँ है। क्या हमारा मसला इससे हल होगा कि ईरान जो है वो ईरान पर अमेरिका और इसराइल मिसाइल हमला करे और वो सऊदी अरब और अरब ममालिक पर हमले करे, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हालात हैं कि हमारे बॉर्डर पर देखिए पूरा आलम इस्लाम इस वक्त डिस्टर्ब है और हमें भी अफगानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर जो जारहियत की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अफवाज है उन्होंने जिस तरह उसका मुकाबला किया है और जिस तरह उनको जवाब दिया है, तो इस सारी सूरत हाल में एक ही चीज है, वो है हमारा इत्तेहाद और वहदत। और कौम में का इत्तेहाद और वहदत ही जो है वो कौमों को मजबूत और महफूज बनाती है। और इसी तरह जो इस वक्त पाकिस्तान की और तुर्किया की कोशिश है कि किसी भी तरीके से अरब ममालिक और ईरान के दरमियान जो खलीज बढ़ती जा रही है और जो एक दूसरे के साथ जंग के बिल्कुल धाने पे आ गए हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। तो ये सारी बात आप आम मुसलमानों को बताना और इस वक्त के हालात में बिलखुसूस मैं पाकिस्तान के तनाजुर में ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ ईरान में हो रहा है और खामनाई साहब की जो शहादत है उसका बहुत गम है। ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान में इस तरह का इत्तेहाद देखा गया किसी शख्सियत की ऊपर हमले के बाद, लेकिन हम अपने ही अमलाक को जलाएं, हम अपने ही लोगों पे हमला आवर हो जाएं, हम अपनी ही पुलिस को मारें, ये कतन मैं समझता हूँ कि ना दुरुस्त है और ना ही मौजूदा हालात और वक्त के तकाज़ों को देखते हुए कोई अक्लमंदी है। लिहाजा जहाँ कल हम वहदत और इत्तेहाद की उलमा खुतबात जुमा में बात करेंगे, वहाँ इस बात की भी हम अपील कर रहे हैं, आपके जरिए भी अपील करेंगे कि जो अफगानिस्तान से हमारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और हमारा दुश्मन जो है वो चाहता है कि हम दाखिली इंतशार का शिकार हों,
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے. احتجاج، پرامن احتجاج، مظاہرہ، پرامن مظاہرہ یہ حق ہے، لیکن اگر اس میں تشدد آ جائے اور اس میں وائلنس ہو اور املاک جلائی جائے، خواہ وہ سرکاری ہو یا عام لوگوں کی ہو یا کوئی سفارت خانہ ہو یا قونصلیٹ ہو، تو یہ ناقابل قبول بات ہے. اس کی نہ ریاست اجازت دے گی اور نہ ہی علماء مشائخ حافظ تائید کر سکتے ہیں. بالکل، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اب جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال ہے، مسلمان شدید پریشان ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی ہے اور اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی. جب آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے تھے تو اکثر ہم اس پر بات بھی کرتے تھے کہ مسلم امہ کب متحد ہوگی. تو جو اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو مسلم دنیا میں ایک بڑھتی تقسیم ہے، جس کا فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کئی ممالک اٹھاتے ہیں، اس تقسیم کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو اللہ کے بعد جو آپ کے سامنے شخصیات یا ممالک ہیں وہ پاکستان ہے، ترکیہ ہے، انڈونیشیا، ملیشیا ہے کہ یہ آگے بڑھے اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہیں، ان سے بات کی جائے، خلیجی ممالک سے بات کی جائے. اس وقت تو ڈائلاگ کا راستہ کھولنے کی ضرورت ہے جو بند ہو چکا ہے، اور عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان اس ڈائلاگ کے راستے کو کھولنے کے لیے پاکستان کے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر جناب اردگان یہ کچھ کام کر سکتے ہیں، یہ کچھ راستہ کھول سکتے ہیں. ادروائز تو اس وقت پوری امت جل رہی ہے. آپ دیکھیں، سعودی عرب کے ولی عہد اور پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اور ترکیہ کے صدر، یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے آخری لمحے تک کوشش کی کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ نہ کرے ایران پر، لیکن بدقسمتی یہ حملہ ہوا اور حملے کے بعد پہلا نشانہ جو ہے وہ سعودی عرب بن گیا. سعودی آئل تنصیبات، کویت بن گیا، بحرین بن گیا، ابو ظہبی، اور تو اس سے حالات خراب ہوں گے، اس سے بہتر نہیں ہوں گے. ایران اگر اپنے بردر اسلامی ممالک کے حوالے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کی بہت بڑی معاونت یہ ممالک کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ایران سے اس طرح حملے جاری رہے اسلامی عرب ممالک پہ، تو پھر جو کردار یہ ممالک ادا کر سکتے ہیں جنگ روکنے کے لیے وہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو خود اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف بینیفٹ اسرائیل کو ملے گا. اس کا صرف نقصان مسلم امہ کو ہوگا اور فلسطینیوں کو ہوگا. اور یہ حافظ صاحب، یہ افغانستان کی سچویشن پر آپ کیا بات کریں گے؟ کیونکہ اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان بیسیکلی اسرائیل اور انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف خود کارروائی کرنے کی بجائے جب پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ اگر افغانستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں میری قوم بھی اور دنیا بھی جان لے کہ ہمارا افغانستان سے کوئی جھگڑا نہیں، ماں سوائے اس کے کہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو قتل نہ کرے. ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، پاکستان کے فوج کے اوپر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں آج آپ کے ذریعے پھر وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو کارروائی اس وقت کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر، وہ جہاد ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہے، اور شرعاً قانوناً عالمی قوانین کے مطابق وہ جائز ہے. اور اگر افغانستان کی قیادت سمجھتی ہے کہ یہ شرعی طور پر غلط ہے تو وہ دنیا اسلام کے 10 15 20 علماء کا انتخاب کر لے. ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں، وہ اپنا موقف پیش کر لے، جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا. چلے، بہت شکریہ حافظ طاہر محمود تشریف صاحب آپ کے وقت کے لیے. ظاہر ہے اب اس وقت ضرورت بھی ہے، جو مسلم دنیا میں بڑھتی تقسیم ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اور علماء کا کردار اس حوالے سے انتہائی اہم ہو سکتا ہے، جس کا یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے. ناظرین، اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے، خاص طور پر اب چونکہ ابھی تک یہ جنگ طویل ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے خطے پر.
پاکستان کا اب اس سچویشن میں اس وقت جب یہ تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں کیا کردار ہو سکتا ہے اور کون اس میں مذاکرات کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، یا یہ معاملات اسی طرح سے وقفے سے جو ہمیں جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے اسی سچویشن میں رہیں گے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور خاص طور پر سرحدوں پر کشیدگی، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں کہ مسلم امہ کو کس طرح سے متحد کیا جا سکتا ہے، اس کی عوام میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے پینل کے ساتھ اب اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ موجود ہیں میرے ساتھ ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور شکیل انجم صاحب، خوش آمدید آپ سب کو۔ عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جنگ لگ رہا ہے کہ یہ طویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سے حافظ طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم آگے چل کر ایک ایک کامنٹ آپ سے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن ابھی مشرق وسطیٰ میں جو ابھی سچویشن ہے، اب تک کی سچویشن پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ کیا کہیں معاملات بات چیت سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں یا معاملہ یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو مزید؟ عامر صاحب۔ میں آؤں گا افغانستان پہ، لیکن چونکہ علامہ حافظ طاہر اشرفی صاحب مدد اللہ العالی خطاب فرما رہے تھے پہلے، اور ان کا آخری فکرہ تھا کہ دونوں طرف سے مناظرہ کرا لیں۔ وہ اللہ کے بندو 72 فرقے تو رہنے ہیں اور تواڈے کولوں یہ کام نہیں ہونا، یہ تواڈا مسئلہ ہے ہی نہیں، لہذا اس پہ تو میں ابھی اتنی بات کروں گا کہ ان کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ جنگ کا مسئلہ ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں مشرق وسطیٰ پہ، جہاں تازہ ترین یہ ہے کہ جی ایران نے آذربائیجان پہ حملہ کر دیا، ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے کیا۔ یہ اب آپ کھیل لے جائیں بے شک، کیونکہ یہ کھیل شروع ہو گیا ہے کہ سعودی عرب نہیں جانا جی، بحرین نہیں جانا، وہ ایران کہتا ہے جی میرا نہیں رہنا تو رہنے، میں نے کسی کا بھی کچھ نہیں دینا۔ اچھا یہ تو میزائل شزائل کھا رہے ہیں، ہم دونوں کے ساتھ چاروں کے ساتھ کوئی مصالحت کی بات کرتے ہیں، ہمارا ویسے ہی قیمہ نکل جانا ہے اس لڑائی نے اگر طول پکڑا تو، جو انرجی کرائسس آنا ہے اور جو مہنگائی پھر یہاں ہونی ہے، ہمیں تو اپنی پڑی ہے نا یہ جو سنبھالنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کل پیٹرولیم منسٹر بھی ملے کہ بھئی ہم متبادل راہوں سے لائیں گے، لیکن خبریں ہیں کہ ویکلی اب پیٹرولیم کی مصنوعات آیا کریں گی نئے اس حساب کتاب سے۔ جو روکنا ہے گورنمنٹ کو روکنا بھی چاہیے، جو انرجی کرائسس کے لیے بچت کرنی ہے وہ کریں۔ یہ میٹنگز تو پرائم منسٹر نے آج کوئی 15 میٹنگیں کر لی ہیں، انہیں بھی روکنا پڑے گا نا کہ بھئی آپ بھی آن لائن میٹنگ شروع کریں۔ اب آپ جو ساروں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں تو ملک تو ویسے رک جاتا ہے۔ تو یہ جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ایران نے گرایا یا کسی اور نے اس کے اندر کوئی مال دکھایا ہے نہیں دکھایا ہے۔ میں ابھی رشین سپوکس پرسن کی پریس ریلیز آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ مسئلہ دیا ہے، میں نے لکھا ہے اس کا کہ تمام کو کہتے ہیں پاکستان اور اس کو کہ جی آپ بات چیت سے کام لیں۔ اچھا اللہ کے بندو، جس کے ساتھ تم طے کیے کھڑے ہو، تم اور چائنا ایران کے ساتھ، وہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو سبق دے رہے ہو کہ فوجی تصادم سے گریز کریں اور بات چیت کریں افغانستان کے ساتھ، یعنی یہ جو کام نہ کرنا ہو یہ اس طرح کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور جو ایران ہو سکتا ہے ان کو کچھ دیا ہو کچھ نہ دیا ہو، لیکن یہ کرائسس بہت بڑا ہو گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہو گیا ہوا ہے کہ نہ ٹرمپ کو سمجھ آ رہی ہے، نیتن یاہو تو مزے لے رہا ہے، کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ میں نے تو امریکہ کے خرچے پہ پلنا ہے اور باقی دنیا سے میں نے جگہ ٹیکس لینا ہے، جو امریکہ لے کے دے گا، اور نہیں ہوگا تو ہمارے عرب شیوخ کے پاس ٹرمپ صاحب کا پھیرا ایک اور ہو جائے گا۔ ایک دفعہ وہ پچھلی دفعہ لگا گئے تھے، تو تھوڑا بہت مال جو بچے گا وہ بھی لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا پیٹ تو بھر لینا ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت اکانومی کی سچویشن عرب کی ہو رہی ہے، دیکھیں نا قطر نے LNG ٹوٹل زیرو کر دی ہے کہ کہاں دیں گے، کہاں سے، اگر آپ بنائیں گے بھی صحیح تو بھجوائیں گے کہاں پہ؟ تو یہ جتنی جلدی ہو سکے اب پاکستان جو اپنا کام ہے، جتنا ہماری صلاحیت ہے حیثیت ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ بات سمپل ہے کہ سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ رجیم تو چینج نہیں کر سک رہے، آپ مار دیں گے، تیسری دفعہ مار دیں گے، چوتھی دفعہ مار دیں گے، لیکن وہاں ہم یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کو جو قوم پرستی کا زوم ہے نا وہ ہے، عربی اور عجمی کی جو کہانی چلتی ہے تو وہ تو موجود ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور کامیابی سے دوسری دفعہ حملہ کیا جون کے بعد، اب اس نے وہاں جو ایکچولی قوم پرستی ہوتی ہے نا اس کے جذبات اجاگر ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ ٹروپس ڈالیں کچھ بھی کریں تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سنبھال لیں، اور عرب ممالک کو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ وہ جو GCC بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے، OIC کو چھوڑ دیں، اس کے اندر ویسے تو UAE اور سعودی عرب بھی نہیں بیٹھ رہے، لیکن اب دونوں کا مسئلہ، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے، اب دونوں پھنس گئے ہیں، تو بیٹھ جاؤ بھائی، ہمارا تو ویسے ہی تم نے کریا کرم کرا دینا اس حساب سے جس طرح لڑ رہے ہو، تو بن جاؤ اور کوئی رستہ بنا لو، اور تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اس پہ، کیونکہ سارے جتنے
یہ گیم بنانے والے تھے وہ سارے پھنس گئے ہیں. کسی کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے. بالکل بھی نہیں ہے کسی کے پاس بھی. جی ایاز صاحب یہ تو درست ہے, اب اس کو واپسی کے راستے کی سمجھ نہیں آ رہی اب کیسے جانا ہے. لیکن اب یہ جو معاشی طور پر بات ہو رہی ہے, یہ کرائسس تو بڑھ رہا ہے خطے میں بھی, خاص طور پر اس کے آپ کے خیال میں پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول کے حوالے سے اگر آئل کی بات کرتے ہیں تو 1 ماہ کا ہمارے پاس ہے. اگر یہ ویکلی پرائسز اپس ڈاؤن آتا ہے تو یہ تو ڈیفینیٹلی پھر بہت زیادہ عوام پر پریشر بڑھے گا اس کا. ایک تو دعا پٹرول روز پالیا کروں, میرا طے مشورہ ہے. یہ 300 سے اوپر کی بات ہو رہی ہے اس وقت پر لیٹر, اور یہ تو بھی ارلی ڈیز ہیں تو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کی خواہش تو پوری کر دی. جی کی رانا صاحب سب کے لیے جی میں کہا مشورہ سارے ہیں, سارے ہستے یقین کرو بچت ایسے چیز ہے. اچھا میں کہا شاید کوئی لاہور چیز نہیں ہوتے وہ بیسٹ وہ تھا نا, وہ جو میم تھی اس حوالے سے کہ اگر یہ جنگ کچھ عرصہ اور جاری رہی تو دبئی تے پاکستان دے شیخ ایک برابر ہو جانا نا, لیول سیم ہو جانا. رولا وہی ہے کہ پوری دنیا کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے میں ٹرمپ انکل, مطلب کوئی. اور یہ 2 کیریکٹر ہمارے سامنے ہیں نا اس وقت, ہم اس کو دیکھتے ہیں نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو. اس میں سے آپ نریندر مودی کو مائنس نہ کریں, وہ بھی بالکل یہ ٹرائکا ہے جو مل کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. مودی صاحب وہاں جاتے ہیں, اس کے بعد یہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. پھر وہ ان کی جو بحری اور اس کا جنگی بیڑا ہے اس کو جو اڑایا جاتا ہے, وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے اس کی مخبری کی ہے. تو انڈیا بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت. ہم جیسے ملک تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ یا گھن بھی پس جاتا ہے کچھ, ہماری تو وہ حالت ہوتی ہے نا ان حالات میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو آذربائیجان کے حوالے سے, اس سے پہلے سعودی عرب کے حوالے سے ایران مسلسل یہ وضاحت کر رہا ہے کہ جی اٹیک ہم نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موساد بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس ساری سچویشن میں. کیونکہ اگر ایران کر رہا ہے تو پھر اس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وضاحت دینے کی ضرورت نہیں کہ جی ہم نہیں کر رہے. کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں ایرانی کہ جی ہم تو امریکن وہ جو ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ پکڑے بھی گئے ہیں وہاں سے ان کے کارندے موساد کے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ساری پلاننگ اس طرف سے ہو رہی ہے. اب کردوں سے بھی انہوں نے ان کو بھی اسلحہ دے دیا, ان سے بھی کہا کہ جی آپ بھی اٹیک کریں ایران پہ. تو یہ اگر یہاں تک نوبت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انیشل ان کی وہ اسیسمنٹ تھی کہ ہم اتنے دن میں یا اتنے ٹائم میں ایران کو گرا لیں گے, وہ نہیں گرا سکے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے ان کی لیڈرشپ کو اور اسپیشلی مذہبی لیڈرشپ کو جب آپ نے نشانہ بنا دیا, جب ان کو آپ نے شہید کر دیا, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ قوم پھر ایرانی قوم تو ہیں, ہمارے جیسے نہیں ہے, وہ سچی بات ہے. ہم قوم نہیں بن سکے باوجود آج تک, تو پھر جو قومیں ہوتی ہیں پھر اسی طرح سے ریئیکٹ کیا کرتی ہیں. یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ وہاں پہ اس ریجیم سے جو لوگ تنگ ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہو جو اس وقت نظر نہیں آ رہی, لیکن جب آپ نے ان کو ایک موقع فراہم کر دیا قوم بننے کا, تو پھر انہوں نے قوم بن کے دکھایا, اور ابھی تک وہ ڈیفائنٹ ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ ایک اور بڑی مزے کی چیز چل رہی تھی نا کہ وہ انہوں نے وہ جنگی جہازوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں زمین پہ, اس پہ اٹیک کر کے امریکہ خوش ہو گیا کہ جی ہم نے سارا ان کا وہ فضائیہ ہی مکاتی ہے نہ دی. تو اس حوالے سے اتنے دن نکال جانا ایران کا مطلب نقصان بہت زیادہ, ہم یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا ہم یہاں بیٹھ کے کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے, کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈٹے رہنا, یہ امریکہ, اس کے بعد اپنا اسرائیل, انڈیا اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے لیے بہت مشکل حالات ہیں. سہانے رو بنا ہوا انہیں سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ اصل گیم تو چائنا کے خلاف ڈالتا ہے امریکہ, اور چائنا کو بہرحال وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے سامنے آئے. ہم بھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن چینی اگر آئیں گے, ابھی تو جنگ آغاز ہے نا, کل پرسوں 10 دن بعد 15 دن بعد کوئی پتہ نہیں کہ چین اور رشیا کو واقعی فرنٹ پہ آنا پڑے, اور پھر ہم کہہ رہے ہوں کہ جی دیکھ لیں بالآخر ان کو آنا پڑا ہے. صحیح. جی الیاس صاحب, یہ معاشی بحران ہے خطے میں, یہ اس کے کیا خطے پر اثرات ہوں گے؟ خاص طور پر کرائسس آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس ساری سچویشن میں جو عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے, عرب ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ پہلے یہ سوچا جا رہا تھا یہ 4-5 دن کے لیے یہ جنگ ہوگی جس میں جا کے امریکہ اوور کم ہو جائے گا، اس پر اپنا قبضہ کر لے گا، رجیم چینج کر لے گا، وہ سارا سچویشن تھی. لیکن اس کے برعکس ہوا کہ جو ایران کی جانب سے ریئیکشن جو ہے بہت زبردست آیا ہے. نہ صرف امریکن کے جو بیسز ہیں انہوں نے جو عرب ممالک میں خلیجی ممالک میں تھی ان سب کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ زیادہ بڑھ گیا اور ابھی تک جو ہے جنگ جاری ہے. اب یہی ہے کہ اس انتظار میں ہیں کہ ایران والے بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اسلحہ ادھر کم پڑتا ہے، جو بیڑے کھڑے ہیں ادھر کم پڑتا ہے کہ ان کا امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ان کا اسلحہ کم پڑے. تو وہ آپس میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا نیول فورس بھی ختم کر دی، ایئر فورس بھی ختم کر دی ایران کی. تو اگر یہ اس طرح کر لیا تو پھر وہ ادھر جاتے کیوں نہیں، اپنی ٹرپس اتارتے کیوں نہیں ہیں. یہ صورتحال یہ ہے کہ آگے سے ٹف ٹائم مل رہا ہے اور اتنا ٹف ٹائم مل رہا ہے کہ جو ساتھ میں جو اتحادی تھے وہ بھی اس وقت نہیں سنبھل رہے. وہ آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جنگ امریکہ نے ان کو بھی پھنسا دیا ہے اور ان کو بھی یہ قیمت ادا کرنی پڑی. اس تمام جو صورتحال کی وجہ سے ایک تو تیل کی وجہ سے جو سارا مسئلہ، پھر پاکستان کو بھی جو فیس کرنا پڑا، ریمیٹنس نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ سارے گیٹ وے ہے تو یہاں سے جو چیزیں وغیرہ آنا شروع ہوں گی مہنگی پڑ جائیں گی. تو پاکستان کو جو ہے پاکستان کو بڑا ایک سوچ سمجھنا پڑے گا. پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن وہ سعودیہ کے ساتھ ہے، لیکن دوسرے ممالک تو وہ خود پریشان ہیں کہ ان پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں مسلسل. تو اس لیے پاکستان کو دیکھنا پڑے گا یہ فور نائٹلی یا جو ہے اس کو پیٹرول کی قیمتوں یا سچویشن ہے کہ گورنمنٹ مختلف آپشن پر دیکھ رہی ہے کہ ورک فرام ہوم کیا جائے کہ یا ہفتے میں کچھ دن کام کو کم کیا جائے تاکہ یہ گاڑیوں کو کم یہ کیا جائے اور جو فیول ہے جو اس کو کم استعمال کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کی قیمت بڑھے گی تو ظاہر ہے لوگ بھی کم استعمال کریں گے. آپ کا جو برڈن ہے جو امپورٹ بل ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ اگر $10 کا بھی فرق پڑے پر بیرل کا تو پاکستان پر $2 بلین کا ویسے ہی اس پر جو بڑھ جاتا ہے ڈیفیسٹ وغیرہ. تو یہ سارے ممالک وغیرہ اسے کس سے بات کی جائے، ایران سے بات کی جائے، ایران وغیرہ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ سارے ممالک تو خود پریشان ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے پھنسے ہوئے. اب یہی ہے کہ چائنا، رشیا اور ان لوگوں کو بھی، ان ممالک کو بھی آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بیٹھ کے اگر جنگ ہوگی بڑا نقصان ہو گیا، بہت زیادہ لوگ مارے گئے اور جو اس جنگ جو لڑی گئی ہے اس میں یہ بھی نہیں دیکھا گیا اسکولوں پر، بچیوں کے اسکولوں پر بھی حملہ کر دیا، ہاسپٹلز پر بھی حملہ کر دیا امریکہ نے، اسرائیل نے. یہ انتہا کر دی. جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، جو اس کے نارمز ہیں وہ جو بنے ہوئے ہیں، جو طریقہ کار ہے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس طرح ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے جی، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے. بہت سارے بحران، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، معاشی بحران بھی نظر آ رہا ہے. لیکن جو سب سے عام سوال شکیل انجم صاحب آپ سے، اب اس ساری سچویشن کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور پاکستان پر ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے دعا، کنٹرول تو ابھی دکھائی نہیں دے رہا. جو صورتحال ڈیولپ ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا ہے، سب سے بڑا کرائسس تو انرجی کرائسس ہے. پیٹرول اور گیس کی مد میں جو ہے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو حکومت ہے، وزیر اعظم ہیں، انہوں نے میٹنگز بھی کی ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کس طریقے سے یہ جو 28 دن کا ذخیرہ ہے، اگر تو معاملات اس سے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر حالات اسی طرح ہی رہیں گے پاکستان کے اور تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگی پیٹرول کی قیمتیں، اور پچھلی دفعہ بھی بڑھائی ہیں تو یہ اگر ہفتہ وار بڑھانا شروع ہو گئی تو پھر اور زیادہ مہنگائی کا طوفان آئے گا. پہلے ہی پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، 28-29% پہ دوبارہ پہنچی ہوئی ہے مہنگائی. غریب لوگ جو ہے وہ ویسے ہی بہت زیادہ تنگ ہیں. اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا پہیہ بھی رک جائے گا تو سارے معاملات جو ہیں پاکستان میں ٹھپ ہو جائیں گے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے انرجی کرائسس، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں کہ اگر تیل نہیں ہوگا تو بیسیکلی جو لڑائی ہے وہ آئل وار بھی ہے نا. یہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جن جن ممالک کے پاس آئل کے بڑے ذخائر ہیں جہاں سے نکلتا ہے ان پر وہ قبضہ کر لے.
لاسٹلی آپ نے دیکھا کہ وینزویلا کو کس طریقے سے ان کے صدر اور ان کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے اور ان کے جو آئل ریسورسز ہیں ان پر امریکہ نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر جو آئل ریفائنریز تھیں ان کو انہوں نے وہاں پر لا کر بٹھا دیا کہ جی آپ اس کو ریفائن کریں اور پوری دنیا میں بیچیں. بیسیکلی امریکہ اور چائنا کی لڑائی تو آئل کی ہے کہ اگر جس بھی ملک کے پاس آئل ہوگا تو اس نے ہی سروائیو کرنا ہے. جتنا مرضی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوگا جب تک انرجی نہیں ہوگی تو وہ ٹیکنالوجی کسی کام کی نہیں. بے شک امریکہ کا طیارہ B-52 ہے, اس کے اندر اگر تیل فیول ڈلے گا تو وہ اڑے گا, یا ہمارا JF تھنڈر ہے یا رافیل ہے, جو بھی طیارہ ہے, جو بھی ٹیکنالوجی ہے, میزائل ہے, اس نے تیل اور انرجی سے ہی چلنا اور اڑنا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. تو بیسیکلی بنیادی لڑائی تو یہ ہے, کیونکہ اگر ہم جو مذاکراتی عمل شروع ہو چکا تھا اور اس میں امریکہ نے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ پہلی مرتبہ اتنی لچک دکھائی اور انہوں نے جو ان کی یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس پر بھی کمپرومائز کیا اور وہ اس کو 0% کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی نیتن یاہو اور ٹرمپ نے مل کر جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ موقع اچھا ہے جب ان کو یہ پتہ چلا کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے ایک جگہ موجود ہے, اگر انہیں ایلینیمیٹ کر دیں گے تو اس کے بعد 2 سے 3 دن میں جو شاید ہے ایران میں رجیم چینج ہو جائے. لیکن وہ جو ان کی کیلکولیشن تھی وہ ان کو الٹ پڑ گئی, اور جیسے جیسے یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے, مطلب مڈل ایسٹ کے ممالک تو ان کا تو بالکل ہی برا حال ہو ہی گیا ہے. مطلب وہاں تو وہ لوگ ایک پٹاخہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے چلنا. جس طریقے سے دبئی ہو, ابو ظہبی ہو, باقی قطر ہو, جس طریقے سے یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور ان کی معیشت گرو کر رہی تھی, ان کی پراپرٹی, ان کی ہر چیز, تو وہ آپ دیکھیں کہ اس کا بھی امپیکٹ پاکستان پر آئے گا, کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ خواہ ریمیٹنس کی صورت میں ہو چاہے آئل کی صورت میں ہو, کیونکہ ہم سعودی عرب سے آئل لیتے ہیں اور باقی جو ہمارے جو لوگ ہیں جو امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی سب سے زیادہ جو ہے مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں. تو اس لیے پاکستان اس جنگ سے بہت زیادہ متاثر ہوگا. تو ایران جو ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ اگر طویل ہوگی تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ ایران تو پہلے بھی یہ جنگیں بھگت چکا ہے. اس نے عراق اور ایران میں 8 سال طویل جنگ لڑی ہے, اس کے باوجود بھی ہار نہیں مانی. تو میرا خیال ہے کہ ایرانین جو ہے وہ کسی صورت بھی ہار نہیں مانیں گے, اور خاص طور پر جو واقعہ ہوا ہے, جو ان کے رہبر جو شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد میرا خیال ہے جو تھوڑی بہت ان کے اندر تقسیم تھی تو وہ بھی ختم اس واقعے نے پوری قوم کو جو ہے وہ اکٹھا کھڑا کر دیا ہے. تو اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا اختتام کس طریقے سے ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, اب یہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے تو کیا اثرات خطے پر ہوں گے, پاکستان پر خاص طور پر اگر معاشی طور پر ہم بات کرتے ہیں تو؟ فیصل صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. امریکہ اور اسرائیل آڈیو بڑھا دیجیے گا. امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی انا کے خول میں جکڑ کر اتنا آگے چلے گئے تو واپسی کا راستہ جو ہے نہیں ملا کہ کس طرح بیک کریں. یہ پہلی جنگ ہے جو بغیر کسی جواز کے جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے نا شروع کر دی. 9/11 کی جنگ تھی نا, اس وقت بھی امریکہ کے پاس ایک جواز تھا, درست اور غلط پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا جواز تھا جو بیانیہ اس نے اپنی قوم کو بھی بھیج دیا تھا. دیکھیے یہ جو جنگ ہو رہی ہے تو یہ بیانیہ تو امریکہ سے بھی جو ہے نا خریدنے کو تیار نہیں ہے. اب تو انہوں نے جو ٹرمپ صاحب نے آج جو ایک نئی بات کر دی کہ اگر ہم یہ جنگ شروع نہیں کرتے تو ایران ہم پہ حملہ کر دیتا. مطلب عقل کی بات کرے. اب یہ جو بیانیہ ایران ہم پہ حملہ کر دیتا, کوئی امریکن جو ہے اس کو بائی نہیں کرے گا. کبھی اس امریکن جو ہے اس نیریٹو کو قبول نہیں کریں گے ایران جو ہے امریکہ پہ جو ہے نا وہ حملہ کر دیتا. اب پہلے اب انہوں نے رجیم چینج کی بات کی, جس طریقے بے معنی انداز میں وہاں گولہ باری کی, وہاں پہ جو رجیم چینج کے لیے جو آرگینک کمپین, جو آرگینک تحریک بھی چل رہی تھی, اس نے بھی دم توڑ دیا. اس نے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. ظاہر سی بات ہے جو بم گر رہا ہے وہ تو یہ دیکھ کے نہیں گر رہا کہ وہ رجیم کے حمایتی ہے یا رجیم کا مخالف ہے, اس میں ہر انسان جو ہے مر رہا ہے. اور اب پھر جنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, پاکستانی جو قوم ہے نا وہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم ہے, وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پہ تقسیم ہے,
وہ یہاں سیاسی بنیادوں پہ ایک انتہا پسندی جنونیت پائی جاتی ہے پاکستان کے اندر، نفرت کی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے. لیکن جب جنگ ہوئی تو پاکستان جیسی قوم جو اتنی تقسیم در تقسیم ہے، بھارت کے مسئلے پر جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کی، وہ ایک سطح پہ کھڑے ہو گئے حکومت کے ساتھ، سارے اپنے اختلافات کو بلا کے. ایران کی تو زبان بھی ایک ہے، وہاں تو کوئی فرقوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کوئی مذہب کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو سیاسی جماعتوں کے اختلافات کا بھی مسئلہ ویسے بھی ایک ہے. وہ تو ہم سے زیادہ ان کا ایک ہونا جو ہے نا آسان تھا. وہ امریکہ نے ان کی آرگینک موومنٹ کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا. اب امریکہ نے جو نئی حکمت عملی اختیار کی کل سے کہ کردوں کو اتارا ہے، جیسے افغانستان میں جو ہے وہ شمالی افغانستان کو اتارا تھا، اب اس گروہ کو کردوں کو اس نے اتارا ہے. اس پہ جو ہے وہ ترکی بہت شدید جو ہے وہ چراغپا ہوا ہے. اب وہ کردوں کو خود میں تو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی. خود نے یہ بھی اعلان کر دیا ہم رجیم چینج نہیں کرنا، خود جو ہے وہ زمینی وار کے لیے بھی نہیں آ رہے. اب وہ کردوں کو اتار کے ان کو جو ہے وہ ایرانیوں سے جو ہے وہ لڑائیں گے، لیکن وہ بھی اس کا حربہ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. لیکن بہرحال ایران کا کوئی عسکری طاقت کے اعتبار سے امریکہ سے اور اسرائیل سے نا کوئی موازنہ کیا نہیں جا سکتا. امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے، ایران جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کمزور ملک ہے. ایران کو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایران کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ مؤثر رہی ہے. ایران کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس طرح افغانستان کے وقت پوری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، آج دنیا اس طرح نہیں کھڑی ہوئی اس کے ساتھ. آج اس طرح جو ہے دنیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، یورپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کھڑا ہوا. یہ امریکہ کے لیے بھی بڑی ایک پریشانی کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی کہ لوگوں کو اپنا بیانیہ اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ نہیں بیچ پا رہا. تو ٹرمپ کی جنونیت، ہم کہتے ہیں نا مذہبی جنونیت کی بنیاد پہ کوئی ریاست نہیں چل سکتی. تو ٹرمپ جو جنونیت سے جو اپنی ریاست کو چلانا چاہ رہا ہے، اس جنونیت سے بھی جو ہے وہ کوئی ریاست نہیں چل سکتی. یہ امریکہ کے لیے جو ہے نا یہ ٹرمپ کی پالیسی ہے جو ہے نا نقصان دہ بنے گی. یہ جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی کودے یا نہ کودے، یہ امریکن عوام کو جو انٹرنل کوئی ایسی موومنٹ امریکہ کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ جنگ کو رکوا لے. تو یہ جنگ جو ہے شاید جلدی رک جائے. بس صورت دیگر جو ہے وہ جنگ کے فوری رکنے کے تو کوئی امکانات کوئی اثار نظر نہیں آتے. لیکن امریکہ میں جو ہے نا اگر آپ اخبارات کو دیکھیں تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے ہماری سوچ تقویت پا رہی ہے کہ امریکی عوام کو بے مقصد جنگ میں پھنسا دیا ہے، اس سے نکلنا چاہیے. تو یہ کوئی انٹرنل امریکہ میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تیسری عالمی جنگ اس کو آپ سمجھیں شکل مختلف ہوگی لیکن کسی نہ کسی شکل میں جو ہے ریاستیں تباہ ہو رہی ہیں. جی عامر صاحب بارود سے نہیں ہو رہی ہوں گی، معاشی طور پہ ہو رہی ہوں. ٹھیک عامر صاحب کوئکلی کچھ سیکنڈز ہی ہمارے پاس کامنٹ کر دیجیے گا، یہ افغانستان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کیونکہ ایشو پیدا کر کے پاکستان کے ساتھ کافی مہنگا پڑ گیا اس کو، تو اب کیا فیوچر ہوگا اگر آپ کامنٹ کر سکیں، کیونکہ ابھی مجھے بتایا گیا ٹائم کم ہے. جی عامر صاحب. بس بات سمپل سی ہے کہ عرب کنٹریز اور ان سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پراکسیز کا کہیں پہ کوئی علاج نہیں ہے. سیدھے چلیں. ایران نے پراکسیاں چلا کے دیکھ لی، کچھ نہیں ہوا. افغانستان میں بھی انڈیا کر رہا ہے، باقی سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور پاکستان اپنا علاج ان کا پراپرلی کر رہا ہے. وقت ختم ہو گیا. جی آپ سب کا شکریہ، بہت ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے، اللہ حافظ.